अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, करप्शन हो, महंगाई हो, बिजली की कीमतों में इजाफा हो, ये हुकूमत इस सब का जिम्मेदार पिछली हुकूमत यानी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को ठहराती है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि वो कहते हैं कि PMLN ने करप्शन की है और कोई भी जो काम था वो ठीक नहीं किया, इसीलिए आज करप्शन भी है मुल्क में और महंगाई भी है। जबकि अपोजिशन इस वक्त एहतसाब की खुद जद में है बजाय कि वो हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, इसलिए अब हुकूमत खुद अपोजिशन के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है। पाकिस्तान की सियासत में ये सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन PDM की सूरत में एक तहरीक बनी थी जो कि अब मदम दिखाई देती है। आज मौलाना साहब के लबो लहजे ने बहुत कुछ बता दिया कि पहले वो जंग की बात करते थे, अब वो गिले शिकवों पर आ गए हैं। तो क्या गिले शिकवे अब सिर्फ और सिर्फ टेबल पर होंगे या फिर सड़कों पर होंगे? इसका फैसला PDM के आइंदा कुछ दिनों में जो इजलास होगा उसमें फैसले किए जाएंगे। लेकिन बहुत कुछ सुनने वालों ने जो कुछ अभी लबो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उससे ये लगता है कि अब कोई स्ट्रेटजी चेंज हो चुकी है। हुकूमत अपनी स्ट्रेटजी बना रही है और वो सेनेट के इलेक्शन को अपनी हुकूमत के लिए सिक्योर करने के लिए एक बिल लाना चाहती है और वो सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाना चाहती है। जबकि अपोजिशन ने इसकी मुखालफत तो कर दी है, लेकिन क्या वो कौमी असम्बली में जब बिल आएगा उसमें भी इसकी मुखालफत करेंगे और क्या सेनेट में ये बिल पास हो सकता है या नहीं? और हुकूमत जो कि अपोजिशन को एहतसाब उनका करना चाहती है और अब ब्रॉडशीट वो भी एक आ चुकी है, एक कमीशन भी बन चुका है। तो क्या ब्रॉडशीट कमीशन जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? और उसके जो TORs तय किए गए हैं वो इतने वसी हैं कि जितना टाइम दिया गया है इस कमीशन को कि क्या वो इसमें अपना काम कर सकेगा या नहीं करेगा। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। आज के मेरे मेहमान हैं मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब। लेकिन एहसन इकबाल साहब की जानिब जाने से पहले यहाँ पे प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, बात करेंगे मजीद ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहूँगी। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नवाज एहसन इकबाल साहब हमारे साथ हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपकी मसरूफियत का मुझे अंदाज़ा है, लेकिन फिर भी आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ में करना चाहूँगी महंगाई से। और पेट्रोल हो, बिजली की कीमतें हों, करप्शन हो, इस सब की जिम्मेदारी ये हुकूमत आप पर आयद करती है। आप कितने जिम्मेदार हैं और इस हुकूमत को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बदकिस्मती ये है कि हुकूमत कुछ ऐसे लोगों को दे दी गई है कि जिन्होंने ज़िंदगी में कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई थी। और मैं आपसे भी ये सवाल करूंगा कि अगर आप अपनी गाड़ी के ऊपर एक ऐसे ड्राइवर को बिठा दें कि जिसने ज़िंदगी में कभी गाड़ी ना चलाई हो, तो यकीनन वो गाड़ी के एक्सीडेंट ही करेगा, वो उसको मंजिल पे नहीं पहुंचा सकेगा। और जब आप उससे पूछेंगे तो वो फिर कहेगा कि ये पिछले ड्राइवर ने गाड़ी खराब कर दी थी, मैं क्या करता, मैं कैसे चला सकता। तो आज बदकिस्मती है कि वो पाकिस्तान के जो हंसता बसता था 2018 के पाकिस्तान के बारे में वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट जनवरी में पब्लिश हुई थी कि ये 2019 और 2020 में 6% से तरक्की करेगा। उनकी ये फोरकास्ट थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक मोमेंटम बन गया था। इमरान साहब और इनकी हुकूमत ने आते साथ उस मोमेंटम को क्रैश किया, क्योंकि इनकी सारी सियासत इसके ऊपर मबनी थी कि ये मुस्लिम लीग नून को और नवाज शरीफ साहब को करप्ट कहें, उनको नाकाम करार दें। और पिछली हुकूमत को नाकाम साबित करने के लिए और पिछली हुकूमत में कीड़े निकालने के लिए इन्होंने आलमी सतह के ऊपर जो बयानात दिए कि पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है, हमें बेल आउट की ज़रूरत है, उसने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को क्रैश कर दिया और पाकिस्तानी मईशत भी बैठ गई। देखिए, अगर आप एक चैनल के साथ वाबस्ता हैं, अगर आपके चैनल के सरबराह ही जाके बाहर ये कहना शुरू कर दें कि हमारा चैनल तो बिल्कुल बैठ गया है, दिवालिया हो गया है, तो इस चैनल में कौन आके जॉब करने के लिए तैयार होगा? कारोबार का तो ये असूल है कि अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट भी हो रही हो तो आप मार्केट्स को यही बताते हैं कि हमारी कंपनी जो है वो बहुत सेहतमंद है। तो इमरान साहब ने सिर्फ अपनी उस अना की खातिर और अपनी उस जिद में
کہ جو یہ پچھلی حکومت کو برا ثابت کرنے کے لیے کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ تو فیر انف ہو گیا کہ آپ کا موقف آ گیا، آپ نے کہا کہ یہ صرف اور صرف پی ایم ایل این کے اوپر یہ سیاست کرنا چاہ رہے تھے، اقتدار میں آنا چاہ رہے تھے، اس لیے یہ انہوں نے سب کچھ کیا۔ ملک کا جو نام استعمال کیا یا ملک کو جو نقصان ہوا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جو آپ نے کیا، احسن اقبال صاحب، عمران خان صاحب یا ان کی ٹیم یہ کہتے ہیں کہ اگر آج ہمیں سرکولر ڈیٹ کا سامنا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایسے معاہدے کیے کہ آج اس کا ہمیں سامنا ہے۔ آج اگر ہم بجلی کی قیمتیں بڑھاتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہمیں کیپیسٹی چارجز دینے پڑتے ہیں، چاہے ہم بجلی استعمال کریں یا نہ کریں۔ تو پھر یہ تو آپ لوگوں نے جب فیصلے کیے تو اس وقت جو ایگریمنٹ کیے تو وہ ایسے کیے جو ملک کے نقصان میں ہے، اور آج ملک اس کا نقصان اٹھا رہا ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ جو حکومت کے ترجمان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب آپ انرجی سیکٹر کی پلاننگ کرتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پہ فور کاسٹنگ کی جاتی ہے۔ آپ نے یہ فور کاسٹ کرنا ہوتا ہے کہ اگلے 10 سالوں میں پاکستانی معیشت کس رفتار سے گرو کرے گی۔ ہم نے معیشت کو 3% سے اٹھا کے 5.6% پہ 2018 میں لے آئے تھے، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انٹرنیشنل ادارے جن میں ورلڈ بینک شامل ہے وہ سب یہ یکسو تھے کہ ہم 6% کے اوپر اگلے 2-3 سالوں میں گرو کریں گے۔ تو جب ہم 6% پہ گرو کر رہے تھے تو ہم نے اسی کے تناسب سے ڈیمانڈ کو فور کاسٹ کیا تھا۔ اب اگر آپ اس گروتھ کو کریش کر کے نیگیٹو 0.4% کر دیں تو پھر تو وہ جو سپلائی کی گئی ہے 6% کی فور کاسٹ میں وہ فالتو ہی ہو جائے گی۔ رائٹ، احسن اقبال صاحب، آپ کی اسی بات کو اگر میں چاہوں تو اس وقت 38,000 میگا واٹ بجلی ہمارے پاس ہے، تقریباً 12 سے 15,000 میگا واٹ کے ابھی نئے منصوبے جو آپ لوگوں نے شروع کیے تھے ابھی وہ بھی لگنے جا رہے ہیں، تو یہ تقریباً 50,000 میگا واٹ بجلی بن جائے گی، تو وہ تو اگلے 20 سالوں میں بھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کیپیسٹی چارجز تو ہمیں اسی طرح سے پڑتے رہیں گے۔ یہ پلاننگ تو آپ نے بالکل درست کہا کہ اگلے 10 سالوں کی جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم نے 4 سالوں میں تقریباً 11,000 میگا واٹ بجلی لگائی تھی، اور 2018 کے قریب ہم اور 2019 میں زیرو لوڈ شیڈنگ پر آ گئے تھے۔ اگر پاکستان 6% سے اور 8% سے آنے والے سالوں میں ترقی کرتا تو ہمیں اگلے 10 سالوں میں کم از کم 15,000 میگا واٹ کی اور ضرورت پڑتی۔ لیکن ہماری کتابوں میں یہ نہیں تھا کہ دھاندلی کے ساتھ ایک ایسی حکومت لا کے بٹھا دی جائے گی جو اس گروتھ مومنٹم کو کریش کر کے ہمیں نیگیٹو گروتھ میں لے جائے گی۔ تو جتنے بھی منصوبے ہمارے دور میں شروع کیے گئے وہ پاکستان کی اگلے 10 سے 15 سال کی ضرورت کے پیش نظر رکھے گئے۔ اگر ہم اس گروتھ مومنٹم کو برقرار رکھتے جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے قائم کیا تھا تو یقین کیجئے شاید یہ بجلی بھی تھوڑی پڑ جاتی۔ لیکن جب آپ ایک مشین کو کھڑا کر دیں، جب آپ نے اپنی گاڑی کا سفر کرنا ہے ایک خاص رفتار سے ایک خاص منزل کی حد تک، تو آپ اس کے لیے پیٹرول کا بندوبست کریں گے۔ لیکن اگر آپ کی گاڑی کھڑی ہو جائے تو جتنا پیٹرول آپ نے سفر کے لیے بندوبست کیا تھا وہ سارا پیٹرول تو فارغ ہو جائے گا، فالتو ہو جائے گا۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ شارٹ ٹرم، آپ کہتے ہیں کہ لانگ ٹرم یہ منصوبہ بندی کی گئی تھی، یہ شارٹ ٹرم لگتی ہے۔ اس وقت بجلی کا ایک لوڈ شیڈنگ کا کرائسس تھا، اور اس کرائسس کو اوور کم کرنے کے لیے پرائیویٹ پارٹیز کو یہ منصوبے دیے گئے، بجلی گھر بنائے گئے، جس کی وجہ سے یہ اوور برڈن ہو رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں تو یہ ہمارے سے لیپسز ہوئے ہیں۔ نہیں، کہیں لیپس نہیں ہوا۔ دیکھیے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 2018-19 میں جتنے منصوبے ہم نے لگائے تھے وہ فل کیپیسٹی پہ کام کر رہے تھے، تب جا کے ہم زیرو لوڈ شیڈنگ پر پہنچے۔ اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جب آپ نے ڈیمانڈ ختم کر دی ہے، جب اکانومی کو کریش کر دیا ہے، تو یقیناً وہ بجلی فالتو ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ڈیمانڈ ہی ختم ہو گئی، معیشت سست ہو گئی ہے، معیشت کی رفتار کم پڑ گئی ہے، معیشت زیرو میں چلی گئی ہے، -0 میں چلی گئی ہے۔ اصل یہ وجہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈیویلیویشن کی ہے اس کے ساتھ بھی اس کی لاگت بڑھ گئی ہے، ہر چیز کی لاگت بڑھ گئی ہے، جو فیول تھا اس کی لاگت بڑھ گئی ہے۔ تو پاکستان جو آج سفر کر رہا ہے اس کی پشت کے اوپر اس حکومت کے وہ فیصلے ہیں جو انہوں نے اپنی ناسمجھی اور نااہلی کی بنا پر لیے ہیں،
ملک کو 40% ڈیویلیویشن میں دھکیلا، اس کے ساتھ ساتھ اینٹی گروتھ پالیسیز بناتے ہوئے 13% پالیسی ریٹ لے گئے، جس نے ملک کی جو معاشی ترقی کا پہیہ اس کو بالکل کھڑا کر دیا۔ تو جب آپ کی بزنس اور اکانومی سلو ڈاؤن ہو جائے گی تو جو بھی آپ نے گروتھ کے حوالے سے منصوبے لگائے ہیں وہ تو فالتو پڑ جائیں گے نا۔ اگر یہ تبدیلی نہ آئی ہوتی سو کالڈ، یہ نیا پاکستان ہمارے گلے نہ پڑتا تو آج پاکستان 6 سے کیا 7% کے ساتھ ترقی کر رہا ہوتا، کیونکہ ایک مومنٹم ہم نے بنا لیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، احسن اقبال صاحب، آپ ایک اپوزیشن جماعت ہیں اور پارلیمان میں بھی آپ ایک اپوزیشن جماعت ہیں، مہنگائی ہوتی ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، پی ایم ایل این ایز اے اپوزیشن اس طرح سے حکومت پر اثر انداز نہیں ہو رہی، احتجاج کی صورت میں بھی، آواز اٹھانے کی صورت میں بھی، جس طرح سے ایک اپوزیشن کو ہونا چاہیے تھا، ایک عوامی جماعت کو ہونا چاہیے تھا۔ کیا وجہ ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک اپنے بیانیے کو لے کر ہی آپ لے کر چلے ہیں، عوامی جو سیاست ہے، عوامی ایشوز پر آپ پیچھے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک عوامی ایشوز کا سوال ہے، جو پی ڈی ایم کی مہم ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ ہم رائے عامہ کو موبلائز کریں اور لوگوں تک ان کے مسائل کے حوالے سے اپنے بیانیے کو پہنچائیں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے جوک در جوک ہمارے ریلیز میں، ہمارے جلسوں میں شرکت کی۔ قومی اسمبلی کے اندر بھی ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ہم مجبور یہ ہیں کہ اس وقت قومی اسمبلی میں حکومت نے ایک ایسے اسپیکر کو بٹھایا ہوا ہے جن کو یہ نہیں پتا کہ اسپیکر کا منصب کیا ہے، اور ہمیں اکثر قومی اسمبلی سے اٹھ کے اسلام جی 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 احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایک اپنا بریف پلان ہے اور ان کے پاس اپنی ایک جو انہوں نے جس مقصد کے لیے یا جو انہوں نے منصوبے بنائے وہ کس مقصد کے لیے تھے اور ان کے کیا ان کی پلاننگ تھی، اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک پی ایم ایل این کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن حکومت جو کہہ رہی ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب یہ تو بحث ہے جو کہ جاری رہے گی، لیکن سیاسی کچھ ایوان میں کیا ہو رہا ہے، عوامی نمائندے ایوان میں کیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر میں احسن اقبال صاحب سے بات کر رہی تھی۔ جی احسن اقبال صاحب، جی 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 احسن اقبال صاحب کی آواز جو ہے وہ میرے حال میں ابھی بریک ہو رہی ہے، تو احسن اقبال صاحب سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ مزید بھی اس وقت سیاست جو ہے وہ اپوزیشن کی لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اب کمزور ہو رہی ہے اور اپوزیشن کی جو آواز ہے وہ دبتی جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا اپوزیشن بیک ڈور پہ کہیں نہ کہیں رابطے کر رہی ہے اور کہیں نہ کہیں سے کوئی گرین سگنل آ رہا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں، اسی پر مزید بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد کیپ واچنگ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ہیں احسن اقبال صاحب، اور احسن اقبال صاحب سے ہم بات جاری کریں گے۔ احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ہم نے جو پلاننگ کی تھی بجلی کی، اور وہ پلاننگ نیکسٹ 10 ایئرز کی کنزمپشن کے حساب سے کی تھی، اور اسی کے مطابق ہم نے بجلی پروڈیوس کرنے کے جو منصوبے تھے وہ لگائے تھے۔ کیونکہ ابھی کنزمپشن کم ہے اور حکومت کی جو اکانومی ہے وہ اچھی چل نہیں رہی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ ہمارے اوپر اوور لوڈ ہو گیا ہے۔ تو میں اگر بتا دوں کہ جو ہماری بجلی کی کنزمپشن 2017 میں تھی وہ 124 بلین یونٹس تھی، اس کے بعد 2018 میں بھی 124 بلین یونٹس تھی، اور 2019 میں بھی 123 بلین یونٹس تھی۔ تو کچھ زیادہ فرق نہیں ہوا کہ آپ کہیں کہ کنزمپشن کم ہو گئی ہے، ان سالوں میں بھی تقریباً سیم ہی ہے، کوئی کنزمپشن کم نہیں ہوئی۔ دیکھیے، میں آپ کو پھر ایکسپلین کروں۔ جی، جب آپ بجلی کے منصوبے لگاتے ہیں تو آپ نے اس کی گروتھ اینٹیسپیٹ کرنی ہوتی ہے۔ جب اکانومی 6% سے گرو کر رہی تھی تو آپ نے جو بتایا کہ 2018-19 میں سیم رہی، کم نہیں ہوئی، یہ جو ہم نے اینٹیسپیٹ کی تھی 124 کی بجائے 130 ہونی چاہیے تھی، پھر 130 سے 134 ہونی چاہیے تھی۔ یہ بڑھتی ہے نا۔
جب آپ کی اکانومی گرو کر رہی ہو تو پھر آپ کی اگر کنزمپشن سٹیٹک ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اکانومی گرو نہیں کر رہی. تو جب 6% سے اکانومی گرو کرے گی تو اس میں کنزمپشن بڑھے گی. لیکن اگر اکانومی گرو کرنے کی بجائے سکڑنا شروع ہو جائے اور نیگیٹو گروتھ میں چلی جائے تو اس سے پھر اس کی وہ ساری گروتھ پروجیکشن ختم ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے جو کہ ہم نے کی تھی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس ہم 6% کی گروتھ پہ قائم رہتے تو جتنے بجلی کے منصوبے ہم نے لگائے ہیں یہ بمشکل ہماری ضرورت کو پورا کر سکتے اور قومی خزانے کو نقصان نہیں ہوتا. چلیں یہ آپ کا ایک موقف ہے. احسن اقبال صاحب آپ کنٹینیو کریں. اسپیکر کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ اسپیکر کے ساتھ اسپیکر ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کرے, صحیح چلا نہیں رہے, کیا وجہ ہے؟ کہ ہم احتجاج نہیں کرتے عوامی مسائل پہ, ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ حکومت نے ایک ایسی شخصیت کو اسپیکر لگایا ہے جن کو آداب نہیں پتا پارلیمنٹ کیا ہے, ان کی کرسی کا منصب کیا ہے, انہیں غیر جانبدار ہونا چاہیے, اور وہ اپوزیشن کو موقع نہیں دیتے کہ وہ عوامی مسائل کے اوپر یا جو اپوزیشن جن چیزوں پہ وہاں بات کرنا چاہتی ہے وہ کریں. وہ صرف مائک دیتے ہیں حکومت کے وزراء کو کہ وہ اپوزیشن کے خلاف کردار کشی کریں, گالی گلوچ کریں. لہٰذا ہمیں باہر سڑک کے اوپر پریس کانفرنس کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے اپنے احتجاج کو بلند کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ ان قومی ایوانوں کو غیر مؤثر کر دیا گیا ہے, اور اسی لیے اب پی ڈی ایم ایک فیصلہ کن جدوجہد کر رہی ہے کہ یہ حکومت اب ہمارے لیے ایک خطرہ بن چکی ہے. احسن صاحب, جو پی ڈی ایم فیصلہ کن جدوجہد کر رہی تھی, کر رہی ہے, کیا ابھی بھی کر رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے تو بیانات کچھ اور تھے. آج کا مریم نواز صاحبہ کا بھی بیان دیکھ لیں یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی بیان دیکھ لیں, وہ لب و لہجہ نرم پڑ گیا. اب نہیں, بالکل نہیں پڑا. دیکھیے, جب بھی کوئی تحریک چلائی جاتی ہے اس کے مختلف مدارج یا مختلف فیزز ہوتے ہیں. ہم نے پہلی جو فیز تھا اس کے اندر بھرپور جلسے کیے, اب اس کے بعد ہم ریلیز کر رہے ہیں. ایک اس میں جو اب لال نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات آ رہے ہیں جن کو ہم چھوڑنا افورڈ نہیں کر سکتے, چونکہ اگر ہم سینٹ کے الیکشنز کا بائیکاٹ کرتے تو وہاں پر حکومت بآسانی 2/3 اکثریت سے بلا مقابلہ اپنے نمائندے منتخب کرا لیتی, اور اس کے بعد وہاں سے جو بھی چاہتی آئین کے اندر ترمیم کے لیے چور دروازے سے ترامیم داخل کر دیتی. مثال کے طور پہ 58(2)B کو واپس لا سکتے تھے, مثال کے طور پہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کر سکتے تھے. یہ وہ ترامیم ہے کہ جنہیں کرنے کے لیے ہم نے ایک بہت بھرپور سیاسی جدوجہد کی ہے اور ایک اتفاق رائے ملک کے اندر پیدا ہوا ہے. تو لہٰذا اگر وفاقی پارلیمانی آئین جو پاکستان کے لیے سب نے متفق طور پہ منظور کر رکھا ہے اس میں دوبارہ کوئی ایسے پیچز لگیں کہ جو غیر جمہوری ہوں, غیر پارلیمانی ہوں, اس نظام کی روح کو تبدیل کریں, تو یہ تو اس جدوجہد کی نفی ہوگی جو ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آئین کو بالادست ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے سینٹ کے محاذ کو خالی نہیں چھوڑنا اور وہاں پہ بھرپور حصہ لے کے اپنی نشستوں کو حاصل کرنا ہے تاکہ حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہ ہو. اور انشاءاللہ جو ہی سینٹ کا الیکشن ختم ہوگا اس کے بعد پھر ایک فیصلہ کن لانگ مارچ کے لیے تمام اپوزیشن جماعتیں اسلام آباد کا رخ کریں گی اور وہ ایک پھر تاریخی لانگ مارچ ہوگا. رائٹ, لیکن احسن صاحب ظاہر ہے کہ 31 جیسے کہا گیا 31 جنوری کو ڈیڈ لائن دی گئی, عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں. آج کا دن تھا, یعنی کہ عمران خان صاحب آج بھی وزیر اعظم میں, لانگ مارچ تھا, فیب سے لانگ مارچ شروع ہونا تھا, اب وہ بھی ظاہر ابھی شروع نہیں ہو رہا. اب یہ بات مارچ کو چلی گئی ہے, اس مارچ کی بھی تو ابھی یہ تو اس کے اوپر حتمی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جو ڈیڈ لائن دی گئی اس پر کچھ نہیں ہوا تو آگے کیا ہوگا اس پر بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو آپ نے بات کی سینٹ الیکشن, ایسی بات نہیں ہے, میں اس میں آپ کی تصحیح کرنا چاہوں گا. دیکھیے, ہم نے پہلے 31 دسمبر کو اپنے تمام اراکین اسمبلی سے کہا تھا کہ وہ اپنے استعفے قیادت کے پاس جمع کرا دیں, اور 100% اراکین اسمبلی نے اپنی اپنی جماعتوں کی قیادت کو اپنے استعفے جمع کرا دیے ہوئے ہیں. اسی طرح ہم نے ایک مہلت دی تھی عمران خان صاحب کو کہ آپ ملک کو مزید بحران کی طرف نہ دھکیلیں, اپنی ناکامی کو تسلیم کریں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں بہت کامیاب ہیں اور آپ کو چلنے نہیں دیا جا رہا تو ایک نئے الیکشن کا اعلان کریں, کرسی چھوڑیں, آئیے, یا آپ کو فیصلہ کن اکثریت مل جائے گی یا آپ کو فیصلہ کن
شکست مل جائے گی، لیکن ملک اس بحران سے نکل جائے گا۔ احسن اقبال صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کی کرسی پر چاہے نواز شریف صاحب بیٹھے ہوں 126 دن، اپوزیشن بھی اپنے فیصلہ کن جو مراحل ہیں اگلے ان پر آگے بڑھے گی، چاہے وہ لانگ مارچ ہو چاہے وہ استعفے ہوں۔ رائٹ، یہ بیانات سے جو دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کرسی چھوڑ دیں ڈیڈ لائن سے، تو عمران خان صاحب ظاہر ہے استعفے نہیں دیں گے۔ ایک وہ بھی دور تھا جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور 126 دن کا دھرنا ہوا تھا، اس وقت بھی نواز شریف صاحب نے بھی ظاہر ہے کرسی نہیں چھوڑی تھی اور نہ ہی چھوڑنی چاہیے تھی، بالکل اس طرح احتجاج سے یا اس طرح سے کسی تحریک سے۔ تو پھر یہ بیانات سے تو وہ عمران خان صاحب نہیں کرسی چھوڑیں گے نا؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کی صورتحال میں بہت فرق ہے۔ جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا وہ تنہا تھے اور پاکستان کی تمام جمہوری قوتیں پارلیمنٹ کے اندر نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی تھیں۔ آج عمران خان صاحب تنہا کھڑے ہیں اور پاکستان کی تمام جمہوری قوتیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ان کے خلاف ان سے استعفیٰ مانگ رہی ہیں اور لانگ مارچ کی بات کر رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، لیکن احسن اقبال صاحب، یہاں پر تحریکیں جب شروع ہوتی ہیں تو کسی اور کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ تحریکیں اگر کامیاب ہوتی ہیں اور لانگ ٹرم چلتی ہیں تو وہ بھی کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آج دیکھیں اسٹیبلشمنٹ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ ہے۔ بس وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہلی دفعہ رانگ فٹ پہ، جب کرکٹ کھیلتے ہیں نا تو کبھی کبھی آپ رانگ فٹ پہ پکڑے جاتے ہیں شاٹ کھیلتے ہوئے۔ اکثر یہ تھا، پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے ساتھ مل کے حکومت کو نکالا کرتی تھی تو اس کو ایک بہت گڈ ول کبھی حاصل ہو جاتی تھی۔ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ ایک نان پرفارمنگ حکومت کے ساتھ باکس ہو گئی ہے اور اب وہ پھنس گئی ہے کہ اب وہاں سے کیسے نکلے، چونکہ جو حکومت کی بدنامی ہے وہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے بھی گلے پڑ رہی ہے اور انہیں اب سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کی اس بند گلی سے وہ کیسے نکل سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ کیا انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ان سے کیسے نکلا جائے؟ کوئی ایسی بات چیت ہوئی ہے؟ نہیں، بات چیت نہیں ہوئی، کہ وہ ایسا سوچ رہے ہیں؟ ہم آپ جیسے تجزیہ کاروں سے ہی ٹی وی کے اوپر جب بحث سنتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے، ہمارا تو کسی سے رابطہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان ایک بہت پیچیدہ صورتحال میں ہے، کیونکہ پاکستان میں یا جمہوریت چلا کرتی تھی یا مارشل لا چلا کرتا تھا۔ پہلی دفعہ ایک ہائیبریڈ سسٹم کا بندوبست کیا گیا، یہ تجربہ کیا گیا۔ اب یہ تجربہ بہت بری طرح ناکام ہو چکا ہے، ملک کی معیشت بدحال ہے، خارجہ پالیسی بری حالت میں ہے، کوئی دوست ملک ساتھ نہیں کھڑا، کشمیر ہم سے چھینا جا چکا ہے، بھارت نے وہ ہم پہ وار کیا ہے کہ جو 72 سال میں اسے کبھی جرت نہیں ہوئی تھی کرنے کی۔ تو ان حالات کے اندر یقیناً ملک کے لیے کوئی معمولی حالات نہیں ہیں، یہ غیر معمولی حالات ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک ایسی حکومت لائی گئی کہ جو نہ تجربہ کار تھی نہ اہل تھی۔ پروگرام میں بریک کا وقت ہوا ہے، ایک بریک شامل کروں گی پروگرام میں، مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ کیپ واچنگ۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ احسن اقبال صاحب موجود ہیں۔ احسن اقبال صاحب سے میں نیکسٹ جو کویسچن کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے، احسن صاحب آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی 2018 کے الیکشن میں ہوئی، آپ دیکھیں سینٹ الیکشن میں بھی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، وزیر اعظم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ بولیاں لگ رہی ہیں، پیسوں کی آفر کی جا رہی ہے، تو اب اس کو روکنے کے لیے اوپن بیلٹ کی آفر دی گئی ہے اور اس کے لیے ترمیم بھی لائی جا رہی ہے، تو اپوزیشن اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ میں ایک ایسا ہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی، اپوزیشن کے 64 اراکین تھے، انہیں 52 کیسے بنایا گیا؟ یہی عمران نیازی صاحب اس وقت بدترین ہارس ٹریڈنگ کے مرتکب ہوئے تھے اور انہوں نے ریاستی طاقت کو استعمال کر کے لوگوں کو ان کی وفاداری کے خلاف، ضمیر کے خلاف ووٹ دینے پر مجبور کیا تھا۔ اب اچانک عمران خان صاحب کو یہ شفافیت اور دیانتداری کا کیسے خیال آ گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو پورا پیکج لے کر آئے ہیں یہ کسی اصول کے اوپر نہیں ہے، یہ
فرینڈز آف عمران خان کو نوازنے کے لیے ہے. یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے اپنے دوستوں کو سینٹ کا حصہ بنائیں جن کو ان کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح یہ اس پیکج میں ایک ایسی ترمیم کرنا چاہتے ہیں جس سے فیصل ووڈا صاحب کو نااہلی سے بچایا جا سکے. تو لہٰذا یہ جو پیکج ہے یہ عمران خان صاحب کے دوستوں کے لیے ایک این آر او پیکج ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو الیکٹورل سسٹم ہے اس میں ایک جامع الیکشن کے لیے ہے نا، وہ آنا چاہیے، کیونکہ ہمیں بھی شکایات ہیں 2018 کی. تو اگر تو حکومت سنجیدہ ہوتی تو وہ ایک کمپریہنسو الیکٹورل ریفارم پیکج کی بات کرتی، لیکن صرف عمران خان صاحب کے دوستوں کو سینیٹر بنوانے کے لیے جن کو ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بھی ناپسند کرتے ہیں، عمران خان صاحب کے کسی وزیر کو نااہلی سے بچانے کے لیے کیونکہ وہ دوہری شہریت رکھتے تھے، آپ اس کو ریگولرائز کرنا چاہتے ہیں دوہری شہریت کی اجازت دے کے. تو ہم عمران خان صاحب کے دوستوں کے لیے تو آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے. اگر ایک الیکٹورل ریفارمز کا کمپریہنسو پیکج ہو جس سے پاکستان کا انتخابی نظام بہتر ہو، جس سے دوبارہ کبھی دھاندلی کی شکایات کا نہ ہونے کا مداوع کیا جا سکے، اس کے لیے تو ہم بالکل اوپن ہیں اور ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. لیکن ہم عمران خان صاحب کے سیاسی ایجنڈے پر تو مہر ثبت نہیں کر سکتے چونکہ وہ اپنے دوستوں کو نوازنا چاہتے ہیں. جی ٹھیک ہے، لیکن احسن اقبال صاحب آپ دیکھیں، آپ خود کہتے ہیں کہ جو غلط ہو گیا آپ دوبارہ غلطی نہیں دہرانی چاہیے. 2018 سینٹ کے جو الیکشن ہوئے اس میں جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی، پی ٹی آئی نے تو عمران خان صاحب نے پھر بھی اپنے لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا. پی ایم ایل این نے تو پوچھا بھی نہیں، پیپلز پارٹی نے پوچھا بھی نہیں اپنے لوگوں کو کہ ووٹ کیوں دیا، وفاداریاں کیوں تبدیل کی. تو آپ لوگوں نے تو پوچھا بھی نہیں. اور آج اگر پی ٹی آئی کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہے، اگر آپ اوورسیز کے اوپر اختلاف ہے، اوورسیز کے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے اوپر، تو وہ آپ کا ایک اختلاف ضرور آ سکتا ہے، لیکن اوپن بیلٹنگ تو سب کے حق میں فیوچر کے لیے. یہ نہیں دیکھا نا، میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جو پیس میل ریفارم ہے کہ جہاں عمران خان صاحب کا فائدہ ہے وہاں ریفارم ہوگی، جہاں ملک اور سسٹم کا فائدہ ہے وہ ریفارم نہیں ہوگی. تو یہ تو پھر اپنی مطلب کی ریفارم کرنا چاہتے ہیں، جہاں سسٹم بہتر ہو سکتا ہے اس کو یہ نہیں کرنا چاہتے تاکہ مستقبل میں پھر دھاندلی کرنے کے امکانات رہیں. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سینٹ کو بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ایک اوور آل الیکٹورل احسن اقبال صاحب یہی سیم پوزیشن تو آپ بھی لیتے ہیں، سیم پوزیشن تو آپ بھی لیتے ہیں نیب میں ترمیم، کیونکہ لیکن ہم آپ کی مرضی پر آپ کے دوستوں کو نوازنے کے لیے آپ کے پیکج پہ مہر نہیں لگا سکتے. احسن اقبال صاحب سیم ہی طریقہ کار تو آپ کا ہے. پھر اگر یہ بات اگر پی ٹی آئی کر رہی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ لوگ بھی تو اس وقت نیب میں آپ سب کے کیسز ہیں، اسی لیے نیب میں ترمیم چاہتے ہیں، اور وہ ترمیم جو کہ عمران خان صاحب اس کو این آر او قرار دیتے ہیں، تو وہ اسی لیے ہے. پھر یہی جو سوٹ جس کو کرتا ہے وہ اپنا بل پیش کرتا ہے، اپنی آپشن پیش کرتا ہے. دیکھیے آپ نے شاید فالو نہیں کیا، مسلم لیگ نون نے نیب کے قانون میں جتنی بھی ترامیم اسمبلی کے اندر پیش کی ہوئی تھیں انہیں وڈرا کر لیا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اب اس نیب کے قانون کو تبدیل کیا جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اس کا سامنا کیا ہے، کل کو پی ٹی آئی جس نے پاکستان کے اندر بدترین کرپشن کی ہے، تقریباً 400 ارب روپیہ چینی اور آٹا کی مد میں گیا ہے، 122 ارب روپیہ ایل این جی کی مد میں گیا ہے، کئی 100 ارب روپے جو ہیں وہ پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری کو تباہ کر دیا ہے انہوں نے، پی آئی اے کا نقصان اور اجاڑا کر دیا ہے، دوائیوں کا سکینڈل ہے، بی آر ٹی پشاور کا سکینڈل ہے، مالم جبہ کا سکینڈل ہے، بلین ٹری سونامی کا سکینڈل ہے. لیکن سر یہ سب زبانی کلامی ہے نا، یہ سب زبانی کلامی ہے. آپ کسی بھی کورٹ میں کہیں پر بھی اس کو لے کر گئے، ان کیسز کو آپ کسی کورٹ میں لے کر گئے، یہ زبانی کلامی آپ بات کر رہے ہیں نا. جو بھی بات ہے سپریم کورٹ آپ کے پاس ایک ادارہ ہے، آپ وہاں پر لے کے جا سکتے ہیں، آپ نیب میں اس کے اوپر کچھ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں، کمپلین کر سکتے ہیں. یہ سارے کیسز نیب کو دیے گئے ہیں، لیکن نیب نے اپنی اس آنکھ کے اوپر جو حکومت کی طرف دیکھتی ہے ایک بڑی سی کالی پٹی باندھ رکھی ہے، اور جو آنکھ اس کی اپوزیشن کی طرف دیکھتی ہے
اس کے اوپر اس نے مائکروسکوپ لگائے ہوئے ہیں. تو یہ نیب اس وقت سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا مرتکب ہو رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھیے جو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے اس میں یہ بات میرا کوسچن بھی براڈ شیٹ کے اوپر ہی تھا کہ یہ جسٹس عظمت سعید کے اوپر جو, لیکن نواز شریف صاحب کی 1 روپے کی ناجائز جائیداد نہیں پکڑ سکا. تو اس طرح یہ سیاستدانوں کی کردار کشی کرتے ہیں, قومی خزانے کو اس پر اجاڑتے ہیں اور سیاسی مقاصد کے لیے سیاستدانوں کو بدنام کیا جاتا ہے. جی براڈ شیٹ کی آپ نے بات کی احسن اقبال صاحب, براڈ شیٹ کے اوپر جو ابھی کمیشن بنا ہے جسٹس ریٹائر عظمت سعید صاحب کی سربراہی میں, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے اور یہ متنازع کیوں بنانا چاہ رہے ہیں جسٹس صاحب کی شخصیت کو بھی اور اس کمیشن کو بھی, تاکہ کل کو اگر خلاف فیصلہ آتا ہے تو اس کے اوپر آرگو دیا جا سکے؟ آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قانون کا ایک بڑا بنیادی اصول ہے جس کے عمران خان صاحب بہت بڑے دائی ہوتے تھے. یہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیا ہوتا ہے. دیکھیے جسٹس عظمت سعید صاحب بہت قابل شخصیت ہوں گے, میں انہیں ذاتی طور پہ نہیں جانتا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب براڈ شیٹ کا معاہدہ تھا تو اس وقت وہ نیب کی لیگل ٹیم کا حصہ تھے, ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل اور پروسیکیوٹر جنرل تھے. نیب کے ساتھ جسٹس عظمت سعید صاحب وابستہ رہے ہیں جیسے آپ آج پبلک ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں, اور کل کو آپ کو ایک پبلک ٹی وی کی انکوائری کرنے کے لیے کمیشن کا ہیڈ بنا دیا جائے تو ہر بندہ یہ سوال ضرور اٹھائے گا کہ جی یہ تو ان کے ساتھ کام کرتی تھی, ان کی وہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی لائکنگ ہو اس ادارے کے لیے, ان کی پسند ہو, یہ تو مناسب نہیں ہے کہ یہ پبلک ٹی وی کی جو مینجمنٹ کی یا ان کی امپلائی ہیں انہی کو آپ پبلک ٹی وی کی انکوائری کا دے رہے ہیں. اسی طرح جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہے وہ شوکت خانم کے بورڈ آف گورنر کے رکن ہیں جس میں عمران خان صاحب بہت قریبی لوگوں کو ڈالتے ہیں. اسی طرح جسٹس عظمت صاحب جو ہیں اس جی آئی ٹی کا حصہ تھے جس کے مفروضوں کے اوپر براڈ شیٹ کا ایوارڈ دیا گیا. احسن اقبال صاحب میرا نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ ٹی او آرز جو ہیں وہ تو تقریباً جو آپ کوسچن پٹ کر رہے ہیں اس وقت حکومت نے یہ جو اس وقت ادائیگی کی ہے براڈ شیٹ کو وہ غلط کی گئی تھی, وہ کمپنی اب تو ختم ہو چکی ہے اور انہوں نے کسی اور کمپنی کو کر دی, اور یہ نیب نے انکوائری کیسے کی, یہ معاہدہ کیسے کیا گیا, اس سب ٹی او آرز کا حصہ ہے. تو یہ تو آپ کے بینیفٹ میں ہی ہوگا کہ یہ سب کچھ ایکسپوز ہو جائے گا, کس نے ایگریمنٹ کیا, کس نے پیمنٹ دی, کیوں دی, یہ سب کچھ تو آپ کے حق میں ہوگا. دیکھیے ٹی او آر کچھ معنی نہیں رکھتے. آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو پٹیشن ہوئی تھی وہ پاناما کے اوپر تھی, جو ان کی نااہلی کی درخواست کی گئی تھی وہ پاناما کے حوالے سے تھی, لیکن پاناما کیس میں تو کچھ نہیں نکلا, انہیں نااہل کر دیا گیا اقامہ کیس کے اندر. تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ٹی او آر سے زیادہ ضروری ہے کہ جو شخصیت اس کے اوپر بیٹھی ہے وہ غیر جانبدار ہو. اور جیسے میں نے کہا کہ جسٹس عظمت سعید صاحب آپ چیلنج کریں گے یا صرف اور صرف یہ بھی زبانی کلامی ہے جو شخصیت وابستہ رہی ہے, ہم اس پہ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ نیب کی بے لاگ یا شفاف تحقیقات کر سکیں گے؟ آپ چیلنج کریں گے یا نہیں کریں گے؟ صرف اور صرف زبانی کلامی بیانات کی حد تک ہے یہ بات. دیکھیے ہم تو اسے مسترد بھی کر چکے ہیں, صرف ہم ہی نہیں بلکہ پاکستان کے وکلاء کی جو نمائندہ تنظیم ہے, پاکستان بار کاؤنسل, سپریم کورٹ بار کاؤنسل, سندھ بار کاؤنسل, یعنی کہ پاکستان کی پوری لیگل فریٹرنٹی اس کو مسترد کر چکی ہے اور اس کو غیر موضوع قرار دے چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس عظمت سعید صاحب کو بھی اپنی شخصیت کو مزید کانٹروورشل نہیں کرنا چاہیے, اور اس سے بلا وجہ ہو سکتا ہے کہ عدلیہ بھی اس قضیے کے اندر بلا وجہ گھسیٹی جائے. تو لہٰذا ہمیں اپنے قومی اداروں کو تنازعات سے بچانا چاہیے. لیکن وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جس کے خلاف انکوائری ہو اس کی مرضی کا جج تو نہیں لگایا جا سکتا. میں اس معاملے سے خود کو علیحدہ کرتا ہوں. نہیں, لیکن ان کا یہ کہنا ہے, حکومت کا یہ موقف ہے کہ اگر کسی کے خلاف انکوائری کرنی ہے تو اس کی مطلب کا تو جج نہیں لگایا جا سکتا. وہ جسٹس قیوم کی مثال دیتے ہیں کہ پھر ان کو لگا دیا جائے, ویسے جج لے آئیں. نہیں تو وہ اگر ان کے بقول وہ ہمیں جسٹس قیوم کا تانا دیتے ہیں تو پھر یہ اپنا جسٹس قیوم لگانا چاہتے ہیں.
یہ کہاں سے ٹو رانگز میک ون رائٹ؟ جی جی ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ابھی آپ لوگ صرف اور صرف احتجاج کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مسترد کر رہے ہیں، اور کل کو یہ کوئی کمیٹی فائنڈنگ دیتی ہے پی ایم ایل این کے حوالے سے اور خاص کر نواز شریف صاحب کے حوالے سے، تو اس کی فائنڈنگ کو ایکسیپٹ کریں گے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایکسیپٹ کرے گا. دیکھیے، ہم ہی نے مسترد نہیں کیا، پاکستان کی تمام لیگل فریٹرنٹی نے مسترد کر دیا ہے. تو اگر یہ جسٹس عظمت سعید صاحب حکومت کی ایما پر کوئی کام کریں گے تو اس کی حیثیت صرف ایک پارٹی کے ایجنڈے کی ہوگی، جیسے کہ اس وقت نیب پی ٹی آئی کا اعلی کار بن کے کاروائی کر رہا ہے. تو جسٹس عظمت سعید صاحب بھی اسی طرح کی نیب کی انتقامی کارروائیوں کے اندر مبتلا نظر آئیں گے، اور اس سے ان کی جو بھی کوئی شخصیت ہے یا ان کی ساکھ ہے وہ بری طرح متاثر ہوگی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے اندر کوئی مریم صاحبہ کی جانب سے یہ دھمکی دی گئی ہے تو وہ خود ہی کہ جسٹس صاحب کے بہت سارے انہوں نے واٹس ایپ کی بات کی کہ بہت ساری واٹس ایپ ہیں، کالز ہیں جو انہوں نے کی تھی، دھمکایا تھا ہمارے لوگوں کو. تو ایسا کچھ بھی منصوبہ ہے کہ اگر یہ انکوائری جاری رکھتے ہیں جسٹس صاحب تو وہ ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگ کچھ وہ بھی سامنے لانے کے بارے میں اس کے اوپر رائے رکھتے ہیں کہ وہ بھی سامنے لائی جائیں گی؟ دیکھیے، جو جسٹس عظمت سعید صاحب ہیں یہ اس مشہور زمانہ کیس میں شامل تھے جس میں جے آئی ٹی بنائی گئی، اور اس جے آئی ٹی نے جو مفروضے بنائے کوئی حقائق نہیں تھے. جو مفروضے بنائے ان مفروضوں کی بنیاد کے اوپر لنڈن کی ہائی کورٹ میں براڈ شیٹ کے لیے کمپنسیشن کا فیصلہ ہوا اور حکومت نے وہ ادائیگی کر دی. اب ان کا ایک انہیرنٹ انٹرسٹ ہے کہ یہ جسٹیفائی کریں کہ وہ پیسہ جو گیا ہے وہ ٹھیک گیا ہے، اور جو جے آئی ٹی میں ہم نے تخمینہ لگایا تھا وہ بہت ٹھیک بہت لگایا شکریہ. تھا. وہ جے آئی ٹی بھی سامنے اور کمیشن بھی ہے اور اس کے بعد فیصلہ بھی ہو گیا، نواز شریف صاحب نااہل بھی ہو گئے. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب پروگرام وقت دینے کے لیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.